بسم الله. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاذكروني أذكركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله أنيسي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، برادران اسلام، کئی جمعوں سے ایک حدیث کے مختلف جملوں پر اور مختلف عنوانات پر گفتگو جاری ہیں. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا سنت کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام نے چند باتیں ارشاد فرمائی اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، پورا دین اور دین کا خلاصہ سمجھایا. ایک بات اس میں یہ ارشاد فرمائی: ذکر اللہ انیسی، کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کو یاد کرنا یہ میرا مونس ہے اور غمخوار ہے، اور اسی طرح دل کے سکون کا ایک ذریعہ ہے. لفظ ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف معانی کے لیے استعمال ہوا ہے. ذکر بمعنی یاد بھی ہے، جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور اسی طرح ذکر قرآن کو بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن آج جس معانی پر اور جس عنوان پر بات ہوگی وہ ذکر اللہ کا مفہوم، ذکر کا مفہوم اللہ کو یاد کرنا ہی ہے، جو معروف اور مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی ذکر مطلق کا حکم دیا ہے قرآن میں، اور کبھی ذکر مقید کا حکم دیا ہے، کسی چیز کے ساتھ خاص کیا ہے. مطلق ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ وقت کا تعین فرمایا اور نہ مقام کا تعین فرمایا، اور مطلقاً فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو
अल्लाह ताला को कसरत से याद करो। अब ये कसरत का मफहूम आपको समझाता हूँ, इंशाअल्लाह बात जहन में आ जाएगी। तो ये मुतलक ज़िक्र है, और इसी तरह कभी ये लफ्ज़ मुक़य्यद भी इस्तेमाल हुआ, मकाम के साथ या मकान के साथ या ज़माने के साथ अल्लाह ताला ने मुक़य्यद करके अपने बंदों को ज़िक्र करने का हुक्म दिया। फरमाया वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, तस्बीह करो अल्लाह ताला की सुबह शाम। तो यहाँ सुबह शाम जो है इसके साथ अल्लाह ताला ने ज़िक्रुल्लाह को मुक़य्यद फरमाया। और इसी तरह सूरह आराफ की एक आयत है, अल्लाह ताला का इरशाद है वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। अल्लाह ताला को याद कर, अपने रब को याद कर, फ़ी नफ़्सिका अपने दिल में, ये बुनियादी फ़लसफ़ा है, अपने दिल में। और ज़िक्र का ताल्लुक़ दिल के साथ है, अल्लाह को याद करना ये दिल के साथ होता है। और असल चीज़ ज़िक्रुल्लाह में जो है वो है ही इख्फा, चुपके से करना, आहिस्ता। हदीस से साबित है, हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु ज़िक्र अल खफ़ी, बेहतरीन ज़िक्र जो है वो पस्त आवाज़ से है, दिल में है, क्योंकि अल्लाह ताला तो जानता है, दिलों के राज जानने वाले। और उलमाए किराम लिखते हैं अल अस्लु फिल अस्कारी अल इख्फा वल जहरु बिदअतुन, ज़िक्र में असल जो है वो है इख्फा, पस्त आवाज़ से, दिल ही दिल में ज़िक्र करना, अल्लाह ताला को याद करना। वल जहरु बिदअतुन, और बुलंद आवाज़ से पुकार पुकार के ऊंची आवाज़ से ज़िक्र करना, ये तो बिदअत है, ये तो बिदअत है। ऊंची आवाज़ से ज़िक्र करने की ज़रूरत ही क्या है? अल्लाह ताला तो समीउन बसीर है, दिलों के राज जानने वाले हैं। जैसा कि अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या है, वो ख़ुद इसके रावी हैं। फरमाते हैं हम सफ़र में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो जब वापसी हुई तो लोगों ने बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना शुरू किया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बंदो, अपनी जानों पे रहम करो, क्या हुआ तुम्हें? तुम किस ज़ात को पुकार रहे हो? तुम जिस ज़ात को पुकार रहे हो, क्या वो अंधा है? क्या वो गायब है? क्या वो देखता नहीं है, सुनता नहीं है, या वो आपके पास नहीं है? तुम ऊंची आवाज़ में, ज़रूरत ही क्या है पस्त आवाज़ में? कुरानी तालीम यही है। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक, अल्लाह को याद कर, अपने रब को याद कर, दिल ही दिल में याद कर। तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा, बुनियादी बात ये है, डरते हुए और तज़र्रुअ के साथ, आजिज़ी करते हुए, खुशू के साथ, हाँ, और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला को याद कर, लेकिन दिल में याद कर। वदूनल जहरि मिनल क़ौल, ऊंची आवाज़ में ऐसे अल्लाह ताला को मत पुकारो जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते, ऊंची आवाज़ में, आराम से पुकारो, अदब का ख्याल रखो। अल्लाह ताला दिलों के राज जानने वाले हैं। इस चीज़ की इस्लाह की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये जो बाज़ मकामात पर बाज़ लोगों ने जो हल्के बनाते हैं ना ज़िक्र के, ये पीरी और फ़कीरी का जो सिस्टम है, ये हल्के जो बनते हैं, ये उमूमन कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होते हैं। बस अपना हल्का बढ़ाने के लिए, लोगों के दिलों में अपनी अज़मत बिठाने के लिए, लोगों को अपना मुअतक़िद बनाने के लिए किस्म किस्म के तरीक़े इस्तेमाल हो रहे हैं। भाई अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह को याद करना इबादत है।
اور ہر عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا ہے، اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کی اجازت نہیں ہوگی۔ ذکر وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا۔ اتنی بڑی عبادت ہے بھائی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تمہارے دلوں کے راز جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ یہاں پر جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ اعراف کی، فرمایا بالغدو والآصال، یہ بھی مقید ذکر کا تذکرہ ہے، مقید، صبح و شام کے ساتھ مقید کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ صبح بھی یاد کرو شام بھی، صبح شام یاد کرو اللہ تعالیٰ کو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور یہ سب سے اہم، یہ سب سے جو ہے مسلم مقصد ہے کہ کثرت سے یاد کرنے سے مراد، صبح شام یاد کرنے سے مراد ہمیشہ اور کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اور ایک تفسیری علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ صبح شام کا مطلب ہے دن کے ابتدائی حصے میں بھی اللہ کو یاد کرو، آخری حصے میں بھی یاد کرو، اللہ تعالیٰ درمیانی حصے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مختلف تفسیریں ہیں علماء کرام کے ہاں۔ بہرحال یہاں یہ لفظ مقید ذکر ہے صبح و شام کے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ذکر کو کبھی قرآن کریم میں کہیں کہیں پہ مقید ذکر کیا، کبھی مطلق ذکر کیا۔ اب میں بنیادی بات آپ کو بتلاؤں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تسبیح اٹھائیں، کاؤنٹر اٹھائیں اور بس صرف اللہ اللہ کرے، صرف اللہ اللہ کرے، یہ مطلب بھی ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے، یہ مطلب بھی ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ دیکھیں نماز ذکر ہے، تلاوت ذکر ہے، استغفار ذکر ہے، تحمید ذکر ہے، تحمید مانا الحمدللہ، تحلیل مانا لا الہ الا اللہ، تکبیر مانا اللہ اکبر، استغفار ذکر ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہاں تک کہ درود شریف بھی ذکر ہے۔ یہ ساری چیزیں ذکر ہیں۔ ہر ایک چیز کے لیے وقت نکالو۔ ہم نے اس وقت استغفار کرنی ہے، اس وقت اللہ اکبر، اس وقت تحمید، اس وقت تحلیل، اس وقت استغفار، اس وقت درود شریف۔ اپنے اوقات کو تقسیم کرو، ایک کام تو یہ ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اس اہتمام کے بغیر بھی تم ذکر اللہ جو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے ہیں ان کی فہرست میں شامل ہو جاؤ، تو ایک بات سمجھو، اس کے لیے سب سے بہترین اور آسان حل کیا کرو؟ مسنون اعمال کو اپناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے جو بھی طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں کو اختیار کرو، اور جس وقت کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھا کرو، بس تم ذاکرین میں شمار ہو جاؤ گے، کثرت سے ذکر کرنے والے بن جاؤ۔ مثال کے طور پر ہم صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ پڑھ کے واش روم جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلتے ہیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، اس قسم کی دعائیں ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، گھر واپس آتے ہیں اور اس قسم کی مسجد داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، ہمارے معمولات کا حصہ ہے، یہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سفر کی دعا ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی ہے، ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرو، مسنون اعمال کا اہتمام کرو، تم ذاکرین کے فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔ بس آسان سی بات ہے، لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے اگر ہم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تحمید، تحلیل، استغفار، یہ ساری چیزیں کریں گے نا تو اچھی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا اہتمام کریں،
لیکن اس کا اہتمام ہمیشہ کے لیے کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ 1-2 دن کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، کبھی تک جاتا ہے کبھی بھول جاتا ہے، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، نہیں کر پاتا، اہتمام نہیں کر سکتا. تو اس لیے جب تم مسنون اعمال کو اپناؤ گے اور دعائیں مسنون جو دعائیں ہیں قرآن و سنت سے جو ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھو گے، تم خود بخود اس فہرست میں آ جاؤ گے. آسان سی بات ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ انیسی، اللہ کا ذکر کرنا یہ میرا غمخوار ہے، اس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے. اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ارشاد فرمایا، عقل مند لوگوں کی نشانی بتلائی. کون لوگ ہوتے ہیں عقل مند؟ جہاز بنانے والے، موبائل بنانے والے، نئے نئے ایجادات دنیا کے سامنے لے کے آنے والے. ہاں، اس کو عقل مند نہیں کہا گیا. فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ تو دنیا کے ظاہری نقشوں کو سمجھتے ہیں، آخرت سے غافل ہے. جو شخص آخرت سے غافل ہے چاہے وہ ہوا میں جہاز بھی اڑائے، اللہ کے ہاں وہ بے وقوف اور کم عقل ہے، اس کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا. قرآن نے عقل مند کی تعریف کی ہے، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹ پر، چلتے پھرتے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے. تو ہر حال میں یاد کرنے سے یہی مطلب ہے جو میں نے بتلایا آپ کو، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو. یہ ایسا ہوگا جیسے تم ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہو. اللہ اکبر، یہ بنیادی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال اب ذکر اللہ کے اہتمام کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ شیطان تمہارے اوپر غالب آ جائے گا. شیطان تو اسی کوشش میں ہے کہ تمہیں اللہ سے غافل کر دے. قرآنی آیت ہے، فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان لوگوں پر غالب آیا، اللہ کی یاد سے ان کو غافل کر دیا. فانساہم ذکر اللہ، اللہ کو بھول گئے یہ لوگ. یہ اثر ہوتا ہے. اور شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ سے غافل ہو جائے. قرآنی آیت ہے، فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. غور کریں، فرمایا یقیناً شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان بغض، دشمنی اور یہ ساری چیزیں ڈال دے، تمہیں ایک دوسرے سے متنفر کر دے، ایک دوسرے کا دشمن بنا دے. فی الخمر والمیسر، جوئے کے ذریعے، شراب کے ذریعے، ان نافرمانیوں کے ذریعے سے. اور پھر فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، اللہ کے ذکر سے روک دے. اور پھر فرمایا وَعَنِ الصَّلَاةِ، پھر نماز سے روک دے، پھر نماز سے روک دے. تو قرآن میں جو تقدیم تاخیر ہوتی ہے نا، ایک لفظ پہلے ذکر کرنا ایک کو بعد میں ذکر کرنا، اس میں بہت بڑے اشارے ہوتے ہیں. علماء کرام اس چیز کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، پھر نماز سے غافل کرتا ہے. تو نماز بڑی عبادت ہے یا ذکر اللہ بڑی عبادت ہے؟ نماز تو بہت بڑی عبادت ہے بھائی، چاہیے تو یہ تو نماز پہلے ذکر کرتے. یہاں نقطہ یہ ہے کہ شیطان جب اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر دے اور اس چیز میں وہ کامیاب ہو جائے تو اگلے سٹیپ میں وہ خود بخود کامیاب ہو جائے گا. اتنی بڑی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو تمہیں نماز سے روکنے کے لیے. بس اللہ کی یاد سے غافل کر دیا نا، نماز سے تم خود بخود رک جاؤ گے، نماز سے خود بخود غافل ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ذکر اللہ جو ہے، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، یہ ہمارے پاس دفاعی ہتھیار ہے شیطان کے مقابلے میں، جس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو شیطان سے بچاتے ہیں.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کا حکم کیسے دیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، مطلقاً فرمایا ہر وقت اللہ کو یاد کرو، ہر وقت اللہ کو یاد، تاکہ شیطان تمہارے اوپر غالب نہ آئے، شیطان کو موقع نہ ملے تمہیں غافل کرنے کی۔ اور ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان جو ہے نا یہ انسان کے بنی آدم کے دل پر جمع رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ سنیں حدیث، ذرا سنیں الفاظ، فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پر جمع رہتا ہے، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، دل کے اوپر بیٹھا رہتا ہے جمع، اور کیا کرتا ہے اس موقع کی جب انسان اللہ سے جب اللہ تعالیٰ کو انسان یاد کرتا ہے ہمیشہ کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خناسا، شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ اس دل میں شیطان گھستا ہی نہیں ہے جس میں اللہ کی یاد ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں مل نہیں سکتی، آگ اور پانی نہیں مل سکتے۔ اللہ کی یاد جس دل میں ہو اس دل میں شیطان آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا ہمارا اللہ کو یاد کرنا یہ اس حیثیت کا نہیں ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں ہمیں، ورنہ ہم تو زبان پہ اللہ اللہ کرتے ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی شیطان کے وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکر میں فرق نہیں ہے، ہمارے اخلاص میں فرق ہے، ہمارے عمل میں فرق ہے، ہم صحیح طور پر اس عمل کو کرتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جب شیطان جس دل کو غافل دیکھتا ہے، فرمایا جب اللہ کی ذکر کرتے ہو تو شیطان پیچھے ہٹتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے دل کے اوپر، جب اللہ کو یاد کرتے ہو پیچھے ہٹتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو نا تو پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، وسوسے ڈالنا۔ پھر نماز بھی پڑھو نا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے، ایک مزے کی بات بتاؤں آپ، حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان بھاگتا ہے، لہو ذراتن، پیچھے سے دھماکے کر کے بھاگتا ہے۔ پختوں کے در تو ہم تیزو نہ چاہیے، شیطان سکئی تیزو نہ چاہیے، پس وقت کی کلچے اذان ویلے کی، جب اذان ہوتی ہے نا شیطان بھاگتا ہے اور پیچھے سے دھماکے کر کے بھاگتا ہے، اور جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہیں گے، شیطان آ جاتا ہے، اذکر کذا، وہ بات یاد کر، یہ بات یاد، فلاں بات، جو بات عام حالات میں بندے کو یاد نہیں ہوتی نماز میں یاد ہو جاتی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں نماز بڑی عبادت ہے کہ اذان بڑی عبادت ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ نماز سے شیطان بھاگ جاتا، اذان سے کیوں بھاگتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان کی دشمنی کس چیز سے ہے؟ دعوت سے ہے، دعوت سے شیطان کو عداوت ہے نا، دشمنی دعوت سے۔ لوگوں کو مت بلاؤ، اور اذان میں تو دعوت ہے نا، بلایا جاتا ہے لوگوں کو اذان نماز کے لیے، کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو نماز آپ کا ذاتی فعل ہے، اس سے شیطان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو شیطان وہ باتیں یاد دلاتا ہے نماز کے اندر جو عام حالات میں بندے کو یاد نہیں ہوتی۔ تو محنت کرنی چاہیے نا۔ تو یہ شیطان کا تسلط، شیطان کا غلبہ اپنے دل سے ختم کرو، تب تمہیں عبادت کی مٹاس سمجھ آئے گی، حلاوت ایمانی محسوس ہوگی کہ ہم کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں، کس شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ حدیث میں جو ہے نا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسی کرو، نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے،
जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो और तुम इसकी इबादत कर रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तुम्हें इस दर्जे का ईमान नहीं मिला, तुम्हारा ईमान इस दर्जे का नहीं है कि तुम अल्लाह को देख के महसूस करो और उसके बाद अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, अगर इस दर्जे का ईमान नहीं है तो कम से कम ये तो दिल में रखो, फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, वो तो मुझे देख रहा है। इसको एहसान कहा जाता है, एहसान का सानवी दर्जा कहा जाता है। आज हम नमाज की मिठास से महरूम हैं, इबादत की लज्जत से महरूम है। उसकी वजह यही है कि शैतान गालिब है, उसने पूरी मेहनत की है हमारे ऊपर। ये ज़िक्रुल्लाह की कसरत का जो हुक्म है ना, अल्लाह को कसरत से याद करो, ये इसी वजह से है कि तुम्हारे दिल शैतान के तसल्लुत से आज़ाद हो जाए और तुम यकसोई के साथ अल्लाह की इबादत कर सको। फिर अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। फिर जो मेरे ख़ास बंदे होते हैं और पूरी खुशू और खुजू के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो फिर शैतान उन ऐसे लोगों पर गालिब नहीं आ सकता। ऐसे लोगों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। तो आज नेक आमाल के अंदर हमें जो लिज्जत नहीं महसूस होती, उसकी वजह यह है नफ्स के साथ मुहासबा करना पड़ेगा, नफ्स की इस्लाह करनी पड़ेगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, ज़िक्रुल्लाह अनीसी, ये ज़िक्र अल्लाह ताला को याद करना, ये मेरा मोनिस है, ये मेरा गमख्वार है, इससे मेरे दिल को सुकून मिलता है और मुझे अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हर शर से महफूज रखता है और खुसूसन शैतान की तसल्लुत से महफूज रखता है। अल्लाह ताला शानुहु सही मानों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।